की करारदादों जी ठीक है, ठीक है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के परसों हमारे आज़ाद कश्मीर में ईद के तीसरे दिन पहुंचे, दूसरे दिन भी। तो उन्होंने कहा कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, फिर आप पहले हमारा साथ दें, हमारे साथ वायदा करें, उसके बाद फिर हम रेफरेंडम कराएंगे कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, जब हम एक अभी गुलाम हैं, अभी हम पहले आपकी गुलामी पे मोहर सबत करें कि नहीं हम आपके गुलाम बन गए, फिर आपकी मर्जी है हमें किस फदिया लेके हमें छोड़े, जजिया लेके हमें छोड़े, या हमें पाबंदे सलासर रखें। हम आपकी किस वादे पे एतबार करें। आप हमें बताएं आपके आस्तीनों के नीचे है क्या, असल मकसद क्या है। वही कुछ है जो आप कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का आपने ऐलान कर दिया, आरजी सूबा बना दिया, तो आप हमें अभी कहते हैं सूबा नहीं, क्योंकि आप इलेक्शन में हारने की तरफ जा रहे थे। हम चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, ये तो अहले सियासत की पुरानी रवायत है, दावा जो करते हैं वो पूरा नहीं करते, ये तो हमें पता है, आपको भी पता है। आप भी माशाल्लाह बड़ा इस जार के जो बड़े मुसाफिर हैं आप भी। तो अब तो खैर हमारे जो लोग हैं ना, वो भी इतने वो जल्लू नहीं रह गए, जिनको पंजाबी में कुछ और कहते हैं। अब हमें मंजिल का पता है कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो आज मेरा मौजू तो ये था कि ये कौन जीतेगा, कौन हारेगा, शायद दस्तूर पे कौन बैठेगा, ये फौज गई, कल उन्होंने क्या किया, जो दाढ़ी उनकी शेव नहीं बना सकता उसको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, खाना खाते हैं पैसे नहीं देते, तो कल क्या होगा। देखिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, और जो तमीदन आपने बातें अर्ज की या फरमाया। नहीं, अर्ज अर्ज मेरी अर्ज ही है। मैंने सॉरी, अर्ज तो शायद आप अपने लिए कहें तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन गुस्ताखी की नहीं, माफी। आपको आके तो तफवीद कर दिया। बात यह है कि जो कुछ भी आपने तमीदन फरमाया, कमा हक्कू हम उसकी ताहीद करते हैं और उसके साथ फुली एग्री हूँ मैं। थैंक यू, शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की अमूमी सियासत पे और इंतखाबी सियासत पे भी हम अपने कई प्रोग्रामों में गुफ्तगू कर चुके हैं, और शायद कई एक लोग हैं जिन्होंने हमें जो फीडबैक दिए है वो हमारे उन तजिया से काफ़ी हद तक मुतफिक हैं। शायद वो लोग जिन्होंने पार्टियों के तासुबात की जो पट्टी आंखों पे बांधी हुई है, वो मुतफिक नहीं है, या जिनके मफादात को हमारी गुफ्तगू कोई छोटा मोटा नुकसान पहुंचाती है तो वो तो शाकी हैं। लेकिन हकाइक जो हमने पहले भी कहे हैं वही हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन कभी भी आज़ादाना माहौल में नहीं हुए, कभी भी ये शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। कई एक लोग जो पोलिंग बूथ से निकलने वाले नताइज को बिलीव करते हैं, वो उससे पहले जिसको प्री पोल रिगिंग कहते हैं उस पे उनकी नज़र जो है, उनकी तहकीकी नज़र उस पे नहीं पड़ती। जी। आ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि शायद सियासत में या सियासी पार्टियां कई अरसे से हमसे ज़्यादा है, शायद हमारी जितनी उम्रें हूँ उतनी उनकी सियासत हो गई है, लेकिन उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के रोल को आज तक भी नहीं समझा। और जब नताइज आते हैं तो वो हमेशा आवाम को कोसते हैं, और कोई कुछ कहते हैं ये दोगले हैं, कुछ मुनाफिक तक भी बात कर देते हैं, हालांकि हकायक उससे बिल्कुल बरक्स हैं। और वो हकायक ये हैं कि थ्रू लेंट ऑफिसर्स इस्लामाबाद से जो अहकामात आते हैं, एक तो यह है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी को काबू, आज़ाद कश्मीर की जो लोकल सिविल ब्यूरोक्रेसी है ये काम करते हैं अंडर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस। इनकी तरक्की का दारोमदार इस पे है कि उनकी एसीआर जब लिखी जाए तो वो दुरुस्त हो, वो उनके हक में हो, क्योंकि उनकी तरक्की का सारा दारोमदार जो है
وہ حکام بالا کی خوشنودی ہے۔ یہ آزاد کشمیر کا چلن یہی رہا ہے۔ اس میں کوئی شاید ہی کوئی جری حریت پسند کوئی بیوروکریٹ رہا ہو جس نے نہ کی ہو، ورنہ اکثر و بیشتر ترقی کے خواہاں بیوروکریٹس جو ہے وہ اپنے حکام بالا کو ناراض کرنے یا نہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، چونکہ ان کی ترقی کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے کہ ان کی اپنے شعبے کے اندر یا جہاں ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر کتنی ٹرانسپیرنسی رہی ہے، کتنی حق کو انصاف کو سپیس ملا ہے، اس پہ نہیں ہے۔ ان کا ہمیشہ تھانے دار کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈی ایس پی اس سے خوش رہے، ڈی ایس پی کی کوشش ہوتی ہے کہ ایس پی خوش رہے، ایس پی کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈی آئی جی خوش رہے، ڈی آئی جی کی کوشش ہوتی ہے کہ آئی جی خوش رہے، کیونکہ ان کی اپ گریڈنگ جو ہے وہ اسی خوشنودی کے تابع ہے۔ اور اگر کوئی ان میں سے خوش نہ کر سکے ان کو، تو وہ ہمیشہ اگلے گریڈ میں پروموٹ نہیں ہوتا۔ اور کئی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ لینڈ آفیسرز جو ہے وہ اس 21ویں صدی میں ان کی آزاد کشمیر کے لوگوں کو ضرورت کیا ہے؟ کیا آزاد کشمیر کی بیوروکریسی ان 73 سالوں میں اس قابل نہیں ہو سکی کہ وہ کوئی آئی جی پولیس بنے یا چیف سیکرٹری بنے، یا ان کی جو کریڈینشلز ہیں، جو لائلٹی ہے، ان پہ شک ہے؟ نہیں، بلکہ تمام ہر شعبے کے اندر مطلوبہ نتائج پاکستان کے حق میں نکالنے کے لیے ان لینڈ آفیسروں کو استعمال کیا جاتا، اور یہ لینڈ آفیسرز یہ لوئل ٹو اے جے کے نہ گورنمنٹ ہیں اور نہ اے جے کے ساتھ ہیں، نہ گلگت بلتستان کے ساتھ ہیں، بلکہ ان کی ساری لائلٹی جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ ان کی اپائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان ہے، نہ کہ لوکل جو گورنمنٹس ہیں یا اتھارٹیز ہیں وہ کرتی ہیں۔ آزاد کشمیر کی حکومت کو چیف سیکرٹری پہ یا آئی جی پہ کسی قسم کی کوئی دسترس بھی نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی، اور نہ ہی ان سے پوچھ کے کوئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، بلکہ یہ سارے لوگ پاکستان کی گورنمنٹ کے ثوابدید پہ جاتے ہیں وہاں۔ اس وجہ سے ہمیشہ یہ جو عمومی پرسپشن ہے، اور پاکستان کے تقریباً سارے ہی جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر و گلگت بلتستان میں لوگ اسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو پاکستان میں برسر اقتدار ہوتی ہے۔ اس کے بھی ماضی میں ہم تجزیات کر چکے ہیں کہ کیوں ایسا ہے۔ چونکہ لوگوں کی آزادانہ سوچ نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں اور چھوٹے چھوٹے سپیس کے لیے ان کو بیوروکریسی نے ہمیشہ دبائے رکھا ہے، اور آخری 2 دن جس وقت بچتے ہیں، جلسے جلوس تو پرسپشن کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن اصل کام جو ہے وہ لاسٹ 2-3-4 ڈیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان بیوروکریٹس کے ذریعے جو لوکل بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں ایس پی، ڈی سی اور تھانے دار تک، حتیٰ کہ تحصیلدار، پٹواری، مال افسر، یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ اور تمام تر ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں الیکشن کو ریگڈ کرنے میں۔ اور یہ ریگڈ جو ہے وہ پولنگ سٹیشنوں پہ نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس علاقے کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جن کو اپروچ کر کے اپنے مطلوبہ یا پاکستان کے پسندیدہ پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جتوایا جا سکتا ہے، تو وہ ان تک مال بھی پہنچاتے ہیں اور ان کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ساتھ میں تھریٹ دیتے ہیں کہ حکومت تو اوپر سے بن جانی ہے، لیکن 5 سال تک پھر آپ کو ہمارا منہ نصیب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کام تھانے تک پہنچے گا یا
डीसी ऑफिस तक पहुंचेगा या एसडीएम तक पहुंचेगा या ब्यूरोक्रेसी के किसी भी इदारे में पहुंचेगा, तो आपका कोई काम नहीं होगा, आपकी कोई तरक्याती स्कीम मंजूर नहीं होगी। नतीजा ये है कि कुछ लोग जो है वो फिर इस ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं और फिर रातों रात वो पैसे लेके, तो उन्हें पता होता है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको पैसे दे के तो वोट इधर उधर करवाया जा सकता है। अब चूंकि कई एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से वादे ले रखे हुए होते हैं, तो वो अपनी जीत के बारे में बड़े शोर होते हैं, लेकिन जब नतायज आते हैं तो उनको उस एश्योरिटी के मुताबिक वोट जब नहीं मिलते तो वो लोगों को कोसते हैं, लोगों को पर बरस पड़ते हैं, और यही दुख वो अपने दिल के अंदर लेके बैठ जाते हैं कि लोगों ने हमसे धोखा किया। हालांकि लोगों ने धोखा नहीं किया। आपने इस सिस्टम को बदलने के लिए या अपने लोकल इंतजामिया को एम्पावर करने के लिए किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं की, बल्कि आपने इनको ताबे बरदारी में, ताबे फर्मा बरदारी में जो है वो दिया हुआ है उन 4 पावरफुल लैंड ऑफिसर्स के, जो दरअसल एक पैरेलल गवर्नमेंट हैं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, और आप सारे उनके सब सर्विएंट हैं। आज़ाद कश्मीर की असेंबली हो या गलगित बल्तिस्तान की असेंबली हो, इनके पास इतना भी अख्तियार नहीं है कि ये किसी एक लैंड ऑफिसर को भी आ, अपने इन एरिया से बेदखल कर सकें या इनकी खिदमत वापस मरकज को भेज दें। एक अर्ज करूं छोटी सी, जी जी मुझे इस बात पे कुछ शेर याद आ रहा है। जी जी कहता है कि मेरी रियासत में बड़ा तेज रवैया आकाओं का रहता है, इसके मुकाबल मेरा वजीर आजम सहमा सहमा मुजफ्फराबाद में रहता है। ये तो एक ऊपर से एक रवैया है उनका। तो हाँ, तो बात यह है कि जो वजीर आज़म पाकिस्तान ने त्राड़खल में या कोटली में जी, मुस्लिम लीग आखिरी जल्द। मुस्लिम लीग की कैंपेन जो रही इस पूरे इलेक्शंस में, जी जिसमें उन्होंने बहुत जोरदार आवाज में मरियम नवाज साहिबा ने जिए कश्मीर के नारे लगाए और बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर मीर सूबा सूबा नहीं नहीं बनेगा, बनेगा। और कश्मीरी लोगों को के साथ कुछ वादे वहीद उन्होंने किए उनके मुस्तकबिल के हवाले से, और ये गारंटी की कि हम आपके इस तशख़्ख़ुस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो शायद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एडवाइस किया गया है कि सिंबॉलिकली आप जाएं वहां जाके लोगों को कुछ ऐसी यकीन दहानी कराएं कि जिससे अगर इलेक्शन को रिग्ड किया जाए तो वहाँ किसी किस्म की कोई एहतजाजी तहरीक और आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट हैं वो हर्ट ना हो और वो इस पे किसी तहरीक का आगाज ना करें। तो लिहाजा ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जाके ताड़खल, और जाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और उनकी तो आप ये कह सकते हैं कि उनका छींकना भी जो है वो न्यूज़ में आता है, और पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स जो है वो उनकी स्पीच को बराह रास्त नशर करने के पाबंद हैं। तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों से ये वादा किया और बड़ी हैरत से ये कहा कि ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं कोई कश्मीर आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने वाला हूँ। बड़ी हैरत के साथ, बड़ी मासूमियत के साथ उन्होंने इसका इजहार किया कि मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, और साथ में उन्होंने ये कहा कि जी अगर कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के हक में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में रेफरेंडम में या प्लेबिससिट में वोट दे दिया, तो मैं फिर उनको, यानी कमाल मेहरबानी से उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं इसके बावजूद एक दूसरा रेफरेंडम कराऊंगा जो पाकिस्तान और खुद मुख्तार कश्मीर के दरमियान होगा। अब वो कहते हैं कि ना ना तो 9 मन चावल होंगे, ना राधा नाचेगी।
सवाल ये है कि कई जो लोग पेशनगोइयाँ करते हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इनकी कुर्सी खुद खतरे में है और शायद ये साल वो मुकम्मल न कर सके। मे बी जी वो 2023 तक रहें, लेकिन पाकिस्तान के कुछ बाखबर तजिया नगार जो है वो इसका वक्तन फ़वक्तन इज़हार करते हैं और बड़े वसूख और बड़े यकीन के साथ ये बात कहते हैं। उसके बाद चलो वो तो खैर वो रहें या ना रहें, लेकिन आगे रेफरेंडम का मरहला पता नहीं कब आएगा। जब भी आए तो क्या इमरान खान जो है वो एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रहेंगे? क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी है टुवर्ड्स कश्मीर? क्या पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान कोई ऐसी रेजोल्यूशंस करेंगे कि हम कश्मीरी अवाम से ये वादा करते हैं कि व्हाटसोएवर जो भी नताइज रेफरेंडम के हों, हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडिपेंडेंट रहने का हक देंगे? ये चीज़ें सारी उनकी मुझे इलेक्शन स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। मैं उनकी नीयत पे तो शक नहीं करता, लेकिन चूंकि जो शवाहिद माजी और हाल के जो शवाहिद हैं, जो तजर्बात हैं, जो हकाइक हैं, वो हमें ये बताते हैं और ये यकीन करने के लिए काफ़ी हैं कि ये कोई ऐसा वादा नहीं है जिसको निभाने के लिए वो या उनकी पार्टी संजीदा है। और अगर वो संजीदा हैं तो वो नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन करें, भले वो रेजोल्यूशन कामयाब न भी हो, उसको मेजोरिटी न भी मिले, तब भी हम ये कहेंगे कि चलो इमरान खान अपने वादे में इस हद तक संजीदा तो है कि उसने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुद मुख्तार रहने का हक के लिए अपनी आइन साज असेंबली में कोई कोशिश तो की। फिर दूसरी बात यह है कि जिन रेजोल्यूशंस के बारे में उन्होंने यानी 1948 की रेजोल्यूशन, उन जी रेजोल्यूशंस को भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जी लेकिन जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यूर नाजरीन, वो ये है कि यूएन रेजोल्यूशंस तो ये कहती हैं कि पाकिस्तान ने जो 1948 की रेजोल्यूशन है, 13 अगस्त जी जी 1948 की रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन के पास जो ट्रूस एग्रीमेंट किया गया, जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने तस्लीम किया है, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने अपने सारे आर्मी मैन और जो लोग नॉर्मली लड़ाई की गर्ज से पाकिस्तान से कश्मीर में गए हैं, उन सबको पाकिस्तान ने विड्रॉ करना है। इस पूरे एरिया को, जिसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, इसको खाली करना है, इसको विकेट करना है और यूनाइटेड नेशन की सुपरविजन में देना है। और अल्टीमेटली वो अंडर दी सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन यहाँ जो लोकल अथॉरिटीज कायम होंगी, वो बिल आखिर जो है वो एक पूरी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में होंगे और वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग वो ये फैसला करेंगे कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। अगर 2 मिनट के लिए हम उस रेजोल्यूशन का सिर्फ वही मतलब निकालें जो इंडिया और पाकिस्तान वाले निकालते हैं, तो उसके मुताबिक ही भी ये मरहला तो उस वक्त आएगा जिस वक्त फर्स्ट पाकिस्तान अपना आपको विड्रॉ करेगा रियासत जम्मू कश्मीर से, जो जो उसकी इलीगल ऑक्यूपेशन है इन टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस। फिर ये है कि आपको पता ही है कि बलूचिस्तान में एक लंबे अरसे से एक मिलिटेंट मूवमेंट भी है और एक राइट की मूवमेंट भी है, जो यही मुतालबा करते हैं कि यहाँ रेफरेंडम किया जाए, क्योंकि आपने जोर जबरदस्ती से चढ़ाई करके हमला करके बेशुमार लोगों को शहीद करके तो जोर जबरदस्ती से बलूचिस्तान को आपने एनेक्स किया है। लिहाजा यहाँ एक रेफरेंडम करा के तो फैसला कर लिया जाए, वहां तो आप तैयार नहीं हुए। तो सो दैट ये है कि इमरान खान साहब का ये वादा जो है वो उन्हीं वादों की तरह मुझे लगता है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ कई वादे वादे मैं किए थे। एक बात में और उसके बाद उनका नाम, चूंकि हर वादे से वो मुकर गए, पीछे हट गए, तो उनका नाम पड़ गया पाकिस्तान में यू टर्न। शुक्र साहब बात अर्ज करूं मैं। जी जी जी।
بلوچستان کا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں خان افقلات صاحب نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا یا جیسے بعد میں جو ان کے معاملات ہوئے، لیکن ہمارا کشمیر کا تو یہ معاملہ ہی کوئی نہیں تھا. یہاں پہ تو ایک سراسر بے طاقت، بزور طاقت. میں یہ کہنا، یہ اصل میں جو میں بات کر رہا جی ہوں یہ بات ہے جی کہ جی اگر آپ کو عوام کے تشخص کا، عوام کی خواہشات کا اتنا احترام ہے تو ایک علاقے کے اندر اتنے لمبے عرصے سے، تھینک یو آپ، میں پروگرام کر رہا ہوں، تھینک یو. تو اتنے عرصے سے وہاں ایک موومنٹ چل رہی ہے، تو وہ وہاں کے لوگوں کی خواہشات کو تو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. ہمارا تو کیس چونکہ ایک انٹرنیشنل کیس اس لیے ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے، اور یہاں جو ہے اس ان ریزولوشن کے مطابق کشمیریوں کی ایک لیجیٹیمیسی، ایک سپرامیسی بھی تسلیم کی گئی ہے کہ یہ رائٹ کشمیری لوگوں کے پاس ہے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور وہ آزادانہ رائے کے ساتھ، آزادانہ رائے شماری کے تحت. لیکن پاکستان کا ان ریزولوشن کے اندر جو رول ہے، وہ رول میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا. دوسری بات یہ ہے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے جو بھی نتائج ایکسپیکٹڈ ہیں وہ ماضی کی روایات سے مختلف نہیں ہوں گے. اگرچہ تجزیہ نگار بھی اور کچھ گیلپ سروے، دو طرح کے جو ہے وہ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. ایک سروے کے مطابق تو پی ٹی آئی کو انہوں نے ابسولوٹ میجورٹی دی ہے، اور نون لیگ کو مطلب یہ کہ تیسری پوزیشن پہ رکھا ہے. اور ایک اور سروے جو پبلش ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹاپ پہ نون لیگ ہے، اور دوسرے نمبر پہ پیپل پارٹی ہے، اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے. لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق تو جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے میں یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو حکومت سونپنی ہے، پی ٹی آئی کو میجورٹی دلوانی ہے. اور اس کے شواہد یہ بھی ہیں کہ جو ایک حاضر سروس بریگیڈیئر جو آئی ایس آئی کا چیف ہے لوکل، یعنی جو آزاد کشمیر سیکٹر کا، اس نے پی ٹی آئی کے نہ صرف امیدوار، دیکھنا، نہ پی ٹی آئی نے اس کی تردید کی اور نہ ہی عسکری یعنی آئی ایس پی آر والوں نے تردید کی. اس نے لوگوں کے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے نام فائنلائز کیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ انہوں نے 3 ارب کے اندر آزاد کشمیر کے الیکشن کا پی ٹی آئی کے ساتھ سودا کیا، جس میں پرائم منسٹر کے لیے جو وعدہ وحید کیا گیا وہ تنویر الیاس، جو ایک ابھی بزنس مین ہے. میں بات بھول نہ جاؤں. جی ایک بات جی اس کو جی لکھ لیجئے گا. جی اب جی جب یہ ہے کہ، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں، آزاد کشمیر کا بھی بچہ آزاد کشمیر کے تمام باخبر صحافی اور پاکستان کے بھی سارے صحافی جو ہے وہ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں، اور گاہے گائے ڈرتے ڈراتے وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور جب یہ چیز محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس کا نوٹس لیا تو الٹیمیٹلی ان کو ٹرانسفر کر کے ایک دوسرے جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب بھیجے گئے جو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے ہی ہیں، اور انہوں نے جانے کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ جماعت اسلامی کے جو سابق امیر ہیں، اپنے کیا نام عبدالرشید ہے، ترابی صاحب. عبدالرشید ترابی. عبدالرشید عبدالرشید ترابی صاحب کو کہتے ہیں کہ پیسے دلوائے تنویر الیاس سے، اور گارنٹی کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ ان کی کمپین کریں، ان کی سپورٹ کریں، اور آپ کو بعد ازاں اکوموڈیٹ کیا جائے گا. جو چیئرمین اکوموڈیٹ کشمیر آپ کو، کمیٹی. جو پتہ نہیں، یہ کشمیر کمیٹی نہیں، ان کو کہا کہ آزاد کشمیر کے سیٹ اپ کے اندر ہی آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو
کچھ لوگ کہتے ہیں 5 کروڑ، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 کروڑ. پاکستان کے جو باخبر صحافی ہیں وہ 7 کروڑ کی ڈیل کو سمجھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، جو چیز یہ میں جو تمہید بات ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے ان کی شمولیت کے موقع پر جو وہاں پریس اور لوگ موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ آپ نے شمولیت کی، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کو کسی قسم کا اپنے اس فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ادارے ہیں ان کی تائید اور حمایت بھی ہمیں حاصل ہے. یہ تو انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے، اور وہ شاید وہ جو ویڈیو ہے وہ سبھی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، اور وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں. تو اس سے اب بھی اگر کوئی شخص جو ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو کسی دھوکے میں رکھ رہا ہے اور کسی معجزے کی توقع کرتا ہے کہ نتائج جو ہے وہ ان ساری ایفرٹس کے برعکس نکل آئیں گے، ایک ایسے خطے کے اندر جہاں یہ پریکٹس رہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا آزادانہ ووٹ دینے کا اختیار دیا جائے، تو یہ تو ناممکن ہے. جو لوگ جتنے بھی بڑے بڑے تجزیہ نگاری کر کے تو نون لیگ کو جتوائیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. یہ تو اگر نون لیگ وہاں جیت جاتی ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا انقلاب ہوگا آزاد کشمیر کی سطح پہ، کہ پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سہولت کاروں کو نہ کر دی ہے، جس کی ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں اتنا بڑا شعور منظم ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ ریوولٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ ایسے حقائق جو ہے گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو گراؤنڈ پہ پبلک نے جس طرح کا اظہار کیا ہے مریم نواز صاحبہ کے، چونکہ وہ ایک اپوزیشن کی بھاری بھرکم آواز تھی، اور سمہاؤ انہوں نے کشمیریوں کے احساسات اور جذبات کو بھی اپنے سپیچز کے اندر سمیٹا ہے، ان کے احساسات اور جذبات کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کی ہے. تو لوگوں نے ان کو بہت وارملی نہ صرف ویلکم کیا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس سے پہلے جتنے جلسے، جتنے جلوس، جتنا کچھ ہوا ہے، اس سب کا وہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. اور کوئی یعنی ایون پرائم منسٹر آف پاکستان کی آمد، جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم میرا چھوٹا سا وزیر آ جائے تو آزاد کشمیر کی پوری بیوروکریسی جو ہے وہ افراتفری میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو سارے وسائل کے باوجود بھی جو لوگوں کی آراء ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کسی ایک جگہ بھی کوئی ایسا امپریسو پروگرام اور گیدرنگ نہیں کر سکے جس سے کہ لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہ کہہ سکیں کہ اس کی بھی فوٹنگ پبلک کے اندر بہت سٹرونگ ہے. البتہ تراڑکھل کا جلسہ یا کوٹی کا جو لاسٹ یہ 2 جلسے ہوئے ہیں یہ امپریسو ضرور تھے، اس میں لوگوں کی تعداد ضرور شریک تھی، لیکن جو لوگ لوکلی سمجھتے ہیں تو تراڑکھل کا جلسہ جو تھا اس میں 5 حلقہ جات کا وہ ایک طرح کا سنٹر تھا، جس میں یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے تو ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر جلسے کیے ہیں، ویئر ایز کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو جلسہ تھا وہ چند جگہوں پہ ہوا، جن میں سے موسٹلی باغ کا یا دیگر جگہوں کے جلسوں کو ناکام جلسے کہا گیا ہے. تراڑکھل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچ، ہجیرہ اور یعنی پلندری، یہ ساری کانسٹیچوئنسی کا یہ مرکز ہے، اور اس مرکز میں انہوں نے جلسہ کیا جس سے پوری ساری ریاستی مشینری استعمال کر کے تو لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا گیا ہے. تو لہذا اس جلسے میں باقی جلسوں کی نسبت ہے جو ان کے باقی جلسے تھے اس میں لوگوں کی تعداد تو بڑی تھی، لیکن بڑی ہے، اور آپ امپریسو جلسہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جلسہ ایسا نہیں تھا جو مریم نواز صاحبہ کے جلسوں کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہو.
ایک اور بات میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کچھ ہمارے جو نیشنلسٹ دوست ہیں جنہوں نے کافی جگہوں پہ مظاہرے بھی کیے اور بائیکاٹ کی اپیل بھی کی. بات یہ ہے کہ پرنسپلی یہ درست بات ہے، لیکن معلوم دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ جو ہے وہ ہر معاشرے کا ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، ایک فوری مسئلہ ہوتا ہے. وہ لوگ جو پاورز میں ہوتے ہیں اور جو کنسپائری کر رہے ہوتے ہیں آپ کے تشخص کے خلاف، آپ کی خود مختاری کے خلاف، تو اس میں آپ کو ایک لسر ایول کے طور پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی ہے، کون سے لوگ ہیں جو پھر بھی آپ کے احساسات اور جذبات کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور ریلیٹیولی بیٹر سوچ رکھتے ہیں. تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ لاتعلق ہو کے بیٹھ جائیں یا محض ایک، اور چونکہ بائیکاٹ کی تحریکیں عام طور پر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، چونکہ لوکلی لوگوں کی انوالومنٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر چند ایک لوگ جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ بھی جائیں، یا ان لوگوں کو جو ووٹ ویسے ہی کاسٹ نہیں کرتے اور ان کو ہم دل کو بہلانے کے لیے کہہ دیں کہ یہ سارے ہماری اپیل پر انہوں نے ووٹ نہیں دیا، تو یہ بہرحال اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کے کو بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن حقائق اس سے برعکس ہوتے ہیں. اکثر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ جو بظاہر جلسوں میں تو بائیکاٹ کے اعلان کرتے ہیں، لیکن بائیکاٹ کے بعد وہ جس وقت اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی وارڈ میں پہنچتے ہیں، تو وہ بھی کسی نہ کسی کی تائید اور حمایت کرتے ہیں. تو بیٹر یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں، یہ جو نیشنلسٹ ہیں، یہ لسر ایول کے طور پہ کسی کو بطور ایک فورس جو ہے وہ سپورٹ کریں اس کو، یا کم از کم لوکلی جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں اس کینڈیڈیٹ سے کچھ نہ کچھ کوئی پوچھیں کہ بھئی آپ کا ووٹ جو ہے وہ کہاں جائے گا، اس صوبے کے حق میں جائے گا یا صوبے کی مخالفت میں. تو جو کہے کہ صوبے کی مخالفت میں جائے گا تو اسے پیپر لکھ لیا جائے، تاکہ یہ ریکارڈ میں رہے اور آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہو کہ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی سے ووٹ وصول کیا اور پھر مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. تو اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے. اور پوری دنیا کے اندر ریولوشنریز کی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر یعنی موضع تنگ سے بڑے تو آپ کوئی نظریاتی تو نہیں ہو سکتے یا نیشنلسٹ ہو سکتے، انہوں نے تو ڈاکٹر سین یات سین کو بھی، چینگ کا شنگ کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ لڑائی لڑتے ہیں تو ہم آپ کے کارکن کے طور پر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جاپان کے خلاف لڑیں گے. اسی طریقے سے جو لینن ہیں ان سے بڑا ریولوشنری تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک مکالمہ لکھا تھا ٹو ٹیکٹس آف ڈیموکریسی. ٹو ٹیکٹس آف ڈیموکریسی میں انہوں نے کہا کہ بورژوا پالیٹکس میں اگرچہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، آپ صرف ایک ووٹ ہوتے ہیں، لیکن بورژوا ڈیموکریسی کی جو شروعات ہیں اس میں کم از کم آپ کو ایک اختیار ملتا ہے اور وہ ہے مکالمے کا، وہ گفتگو کا، اور سپیس آپ کے لیے کریٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈکٹیٹرشپ کی. اور پھر یہ ہے کہ کئی جو مفکرین جو ڈیموکریٹ اور اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کے ملک میں بادشاہت ہے تو بادشاہت کے خلاف آپ ڈکٹیٹرشپ سے، کوئی اگر پاورفل ڈکٹیٹر ہے جو ڈیموکریسی کو بلیو نہیں کرتا لیکن اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بادشاہت کا خاتمہ کر سکتا ہے، تو آپ اس بادشاہت کے خلاف ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے تو جدوجہد کریں، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے، آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اور اگر جس وقت ڈکٹیٹرشپ آ جائے تو پھر بورژوا ڈیموکریسی، یہ لینن نے بھی اس طرح کا ذکر کیا ہے، ٹو ٹیکٹس آف ڈیموکریسی، یعنی جمہوریت کے لیے دو طرح کی حکمت عملیاں. تو اس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے تو پھر آپ بورژوا ڈیموکریسی کے لیے جو لوگ کوششیں کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ، کمیونسٹ نیشنلسٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے تو ڈیموکریسی کے لیے، بورژوا ڈیموکریسی کے لیے جو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے جیسے آج جو ہے یہ سب روپے پیسے کی بنیاد پہ الیکشن، آپ مقابلے میں ویسے تو آپ کو شاید الیکشن لڑنے کا حق ہو، ہمیں تو وہ حق بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو حق بھی ہو تو تب بھی آپ جب تک روپے پیسے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ مرحوم محمد علی تھے جو قلعے
تو ان کے ساتھ باکسنگ کے چیلنج تو دینے میں آپ آزاد تھے، لیکن جس طرح کی پریکٹس کے لیے اس رنگ میں جانا ہوتا ہے، تو اگر وہ پریکٹس آپ کے پاس نہیں ہے، وہ صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس رنگ میں آپ کا جو حشر ہوگا وہ آپ خود ہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو سو دیٹ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظریات کے مطلب جو ایک آئیڈیلزم لیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ نہ 9 من ہیں کیا ہوں گے، چاول ہوں گے، اور نہ رادھا ناچے گی. یہی کچھ اسی طرح کا کوئی قول ہے. تو سو نہ دیٹ نوم تیل ہوگا نہ رادھا ناچے ہاں، گی. نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی. تو لہذا 9 من تیل کی صلاحیت پیدا کریں تاکہ رادھا ناچ سکے. تو اس لیے یہ ہے کہ الیکشن کے موقع پہ ہمیں بہتر حکمت عملی اختیار کرنے چاہیے. وہ لوگ جو اب تو خیر موسمہ نیشنلزم کی، اب تو وہ وقت ہی گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی آج رات بھی اگر آپ سوچ لیں، صبح بھی سوچ لیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ان موجودہ الیکشنز کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو ہوپ فل نہیں ہونا چاہیے. یہاں نتائج وہی آئیں گے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اور پاکستانی یعنی آپ کی نظر میں پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی کٹ شارٹ ٹو بی ریسیو. اور نون لیگ کو آپ کون سے نمبر پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، نون لیگ یوں تو جو پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کے مطابق تو اصولی طور پر تو وہ پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے. وہ دوسرے نمبر پہ تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، لیکن جو پہلی ترجیح تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی، وہ یہ تھی کہ پہلی پوزیشن پی ٹی آئی کو دی جائے، دوسری جو ہے وہ دی جائے پیپلز پارٹی کو، اور تیسری پوزیشن اس طرح کی دی جائے کہ مسلم کانفرنس اور نون لیگ یہ ذرا تھوڑی سی اس طرح لگے کہ بھائی ان کا کمپٹیشن ہے. یعنی 2-4 سیٹیں اگر نون لیگ زیادہ دے دی جائیں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو پاورفل مریم نواز صاحبہ نے جو کمپین کی ہے، تو اس کے بعد شاید پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کو دوسرا نمبر دینے پہ وہ نمبر یا ترتیب اسٹیبلشمنٹ بدل دے کہ اس سے چونکہ ان کو شدید خطرہ ہے کہ بہت زیادہ ری ایکشن ہو سکتا ہے، چونکہ لوگ بہت زیادہ چارجڈ ہیں. تو ان کے خوف کی وجہ سے یہ ترتیب شاید کل آپ کو بدلی ہوئی لگے. شوق صاحب اس کا مطلب یہ تو ہو گیا کل الیکشن ہے. ناظرین اور سامعین، آپ شوکت صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. اب تو ہمارا 40-41 منٹ بھی ہو گئے، تو میں آخری 2 دن میں باتیں کروں، اس کو پھر شوکت صاحب چلتا ہوں. کہتے ہیں کہ ریاست کے بارے میں بات کر رہا ہوں. قوم کی عزت بیچ کے وہ اب بخت بنائے بیٹھے ہیں. یہ ان لوگوں جو قوم کے بچے بھی مروائے، مختلف ناموں پہ، جہاد پہ، قربانی پہ، مدرسے پہ، جہاد افغانستان، جہاد کشمیر. قوم کی غیرت بیچ کے وہ اب بخت بنائے بیٹھے ہیں. خون کی ہولی کھیل کے وہ اب بخت تخت سجائے بیٹھے ہیں. پہلے وقت کے حکمرانوں نے بھی ملک بیچا تھا مگر تھوڑا تھوڑا. اب کے ظالم اس کی بولی یک لخت لگائے بیٹھے ہیں. اپنی ریاست میں اپنے ہی غدار بھی ہیں اور دلال بھی، ملا بھی، سیاستدان بھی، بلند دستار والا نمبردار بھی. ایک دن میری قوم سمجھدار ہو جائے گی علیم، لوٹوں کا مستقبل مجھے برباد نظر آتا ہے. جناب یہ تو خیر بات ہو گئی. پیسے ملیں تو ہم بک جاتے ہیں، نہ دستار کو دیکھتے ہیں نہ صاحب ریش کو. شنید ہے کہ 7 کروڑ میں سودا ہوا اور ایک اور آفر بھی دی کہ آپ آئیں. علی امین گنڈا پور نے یہ ضمانت دی کہ جناب چیئرمین کشمیر کمیٹی کا بھی بنائیں گے. میں نے اس بندے کو کہا اللہ کے بندے، وہ اس کے لیے تو ممبر نیشنل اسمبلی ہونا پڑتا ہے. انہوں نے کہا ہم آئین میں کچھ ایسے کر لیں گے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے، مان جاتے ہیں کہ کر لیں گے. وعدے تو پہلے بھی بہت ہوئے. وعدے کا کیا ہے؟ وعدہ تو منگلا کی رائلٹی دینے کا بھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا علیم صاحب کہ وہ کوئی کسی کا قول ہے کہ یانا بات کرے
اور سمجھدار اس پہ قیاس کریں. ہاں دیکھیے جماعت اسلامی کی پوری ایک ہسٹری ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنے بہت سارے ملازمین یا فل ٹائم ورکرز جو ہے وہ ہر ادارے میں گھسائے ہوئے ہیں، لہذا وہ جماعت اسلامی کو ہمیشہ بڑی پاک پوتر ورلڈ ڈسپلن ورلڈ آرگنائز اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں. حالانکہ جماعت اسلامی اپنے قیام سے ہی مختلف اسٹیبلشمنٹوں کی ایک منظور نظر پارٹی رہی ہے، اور سر جنگ کے عہد میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا، اور پھر اس کو وافر مقدار میں فنڈز مہیا کیے گئے، جس کی بنیاد پہ یہ اپنے کئی ایک لوگوں کو ملازم رکھنے پہ کی استطاعت ان میں تھی، جس کو فل ٹائم ورکر کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مختلف اتحادوں کے اندر یہ جو شامل ہوتے ہیں، اس شاملیت میں ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی پولیٹیکل پوسٹ چاہیے ہوتی ہے، بلکہ یہ ان اتحادوں کا فائدہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ان کو دے دیتے ہیں اپنے 20 30 40 50 100 150 200 بندوں کی ایک لسٹ کہ اچھا جی ہمیں باقی تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن ان لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کر دیں، آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. اور ان کو بہت بعد میں کئی پارٹیوں کو احساس ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کیا کہ یہ تو اداروں پہ قبضہ کرنے کی پالیسی پہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ ایک بندہ تیار کریں اور اس کو پار روانہ کریں تو اس کی ایک قیمت مقرر تھی، اگر وہ وہاں شہید ہو جائے تو اس کی ایک اور قیمت مقرر تھی، اور اگر وہ واپس آ جائے تو پھر اس کی ایک اور قیمت جو جماعت وصول کر دی تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب کافی عرصے سے جو ہے نا ریکروٹمنٹ، چونکہ کئی آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے یورپ کا مڈل ایسٹ کا رخ کر دیا، تو اب ان کے لیے وہ اس سورس سے پیسے کمانا ذرا ممکن نہیں رہا. تو لہٰذا اب انہوں نے ادھر ہی لوکل، پچھلی دفعہ بھی یہ کون سا جو جماعت اسلامی والوں نے بڑا کہا کہ جی اس نے بڑی ہمارے ساتھ بٹرے کر دیا اور اس کی رکنیت معطل کر دی، یہ کام تو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا. نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے 2 سیٹیں اپنے لیے بھی سیٹ لے لی اور ایک خاتون کے لیے بھی سیٹ لے لی، اور یہ جماعت اسلامی برسہ برسے کرتی آئی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. البتہ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا ان کو جو تھوڑی سی اس کی جو ان کو سبکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں سگا لگانا، ترابی صاحب نے سب سے پہلے نون لیگ کو یہ مینڈیٹ دے دیا کہ میں تھوڑی سی کمپین چلانے کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، اور ان کو یہ اس حد تک یقین دانی کروائی ہوئی تھی کہ نون لیگ نے کی قیادت نے، مگر خاص کر کے وہ جو ایک ڈائریکٹر ایجوکیشن جو شامل ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ راجہ میں روشن، شامل ہوا ہوں، راجہ روشن، راجہ روشن. تو راجہ روشن صاحب نے یہ خوشخبری نون لیگ والوں کو سنائی کہ آپ فکر نہ کریں، یہ میں صرف اکیلا نہیں آیا ہوں، بلکہ ترابی صاحب بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں انشاءاللہ کل یا پرسوں. اور اس پہ جو مشتاق مناس ہیں انہوں نے بھی دبے الفاظ میں یہ کہا کہ ہماری بات ہو چکی ہوئی ہے. اور وہ تو اس دفعہ وہ جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے بڑی بولی لگ گئی ہے نون لیگ والے جس قیمت پہ خرید رہے ہیں، تو یہ اتنی میرا یہ ہے کہ ترابی صاحب کو ذاتی طور پر اس کا فائدہ اتنا ہی سا تھا کہ پھر وہ کسی کمیٹی کے سربراہ بھی بن جاتے، MLA بھی بن جاتے. لیکن یہاں تو نقدی کا حساب تھا، ان اکاؤنٹڈ 5-6 کروڑ. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس عمر کے اس حصے کے اندر یہ پیسہ زیادہ ہے، باوقار زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے بنسبت اس کی. تو جماعت اسلامی کو تلملانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نو دیئر ہسٹری کہ انہوں نے یہ کام ہمیشہ کیا ہے. البتہ اس دفعہ جو ہے وہ ان کو ذرا سبکی یہ ہوئی ہے کہ وہ وعدہ کسی اور کے ساتھ کیا اور شمولیت کسی اور کے ساتھ کی، اور ایک ایسے بندے کے ہاتھوں انہوں نے بیعت کی جس کے بارے میں کافی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ جس سے جماعت اسلامیوں کو
اپنے شرعی حیثیت بھی ذرا تھوڑی سی مشکوک لگ رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے، چونکہ میں نے سنا ہے کہ 2-4 کیسز بھی عدالتوں میں اب چل رہے ہیں. ایک ویڈیو جو کسی نوجوان نے تو کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترابی صاحب نے 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی پی ٹی آئی کے بارے میں، اور یہ کہا کہ یہ بے حیائی کے موجب ہیں، بد تہذیبی جو ہے وہ ان کے گھر سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور انہیں پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے دن جو ہے انہیں بد تہذیبوں کے ساتھ شامل ہو کے تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کو ہم اقتدار میں لائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو 10-12 سال تک جماعت اسلامی کا امیر رہا ہے، اگر اس کی تربیت کا یہ عالم ہے تو باقی لوگوں کا پھر آپ سوچ سکتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ لگائی قیمت جب صاحب دستار نے اپنی مال و زر میں لگائی، قیمت جب صاحب دستار نے اپنی مال و زر میں، ابلیس بھی دیکھ کے شرما گیا اہل علم کی طرف. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ مال و زر کا نشہ جو ہے یہ شراب کے نشے سے بدتر ہے. شراب کے نشے میں دھت تو کے سو جائے گا، بد زبانی کرے گا. مال و زر کے نشے میں مبتلا ہو کر یا اس کی لت پڑ جائے گی تو قوم کا سودا کرے گا، ملک کا سودا کرے گا، وطن کا سودا کرے گا، اور حتیٰ کہ اپنی عزت و دامن کا بھی سودا کر دیتا ہے، اور وہ پوری دنیا جانتی ہے. ناظرین ہمارے بھی آج تھوڑا 10 منٹ پروگرام لمبا کر لیا. آج آپ ابھی سوئیں گے، صبح آپ اٹھیں گے، آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے اور ووٹ اس کو ڈالیں جو آپ یہ محسوس کریں کہ یہ بندہ تقسیم ریاست کا مخالف ہے، وہ بندہ جو ریاست کی وحدت چاہتا ہے، وہ بندہ جو شاید کسی مجبوری کے ہاتھ دستخط کر کے الیکشن میں تو چلا گیا، لیکن آپ اس کو ذاتی طور پہ یہ دیکھیں کہ اس کا کردار کیسا ہے. وہ اکاؤں کا چاپلوس نہیں ہے، وہ اکاؤں کا ہاتھ بندہ غلام نہیں ہے، وہ اکاؤں کے سامنے اپنی اظہار جرت رکھتا ہو. جناب آپ نے بالکل درست درخواست کی. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ بھی کچھ کہہ دیجیے. لسر ایول کے طور پر ان لوگوں کو آپ سپورٹ کریں جو کم از کم جو ہے وہ آپ کے تہذیبی رشتوں کا احترام کرنا جانتے ہو، جو اس جی سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا تہذیب یافتہ انداز جانتے ہوں. اور ایسے لوگوں کو جو بد تہذیب ہیں، جن کے گھر سے تہذیب کا گزر نہیں ہوا، ایسے لوگوں کو ووٹ دے کے تو آپ ایک سیاسی کلچر جو ہے، جو تھوڑا بہت مکالمے کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، ادب احترام کر رہا ہے، ایک سیاسی برادری کر رہا ہے، جن نے برسا برس کی اس جدوجہد کو جو ہے نا وہ توڑ کے رکھ دیا. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ اپنا ووٹ نہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی یہ آزاد کشمیر کے الیکشنز سے کوئی کشمیری قوم کا مستقبل وابستہ نہیں ہے. البتہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہماری سیاسی اپروچز کا بہرحال ایک مرحلہ ہے کہ اس میں ہم اگر سنجیدہ اور تہذیبی رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو بہرحال اپنی سوسائٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی مقام نہیں دیا جانا چاہیے، جو ان رشتوں کا خیال نہیں رکھتے، جو عورت کا احترام کرنا نہیں جانتے، جن کی زبان سے ہمیشہ بد کلامی، یعنی آغاز ہی وہ بد کلامی سے کرتے ہیں، عورتوں کی تذلیل سے کرتے ہیں. تو اگر ان کو آپ نہ ووٹ دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رزق بند ہو جائے گا. رزق تو ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ رازق تو خدا ہے، اور اسی رازق نے وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ واللہ خیر الرازقین بغیر الحساب. تو ان کو اپنا رازق مت مانیے، اور اپنے ضمیروں پہ ان کو
تالا لگانے کا حق نہ دیجیے، بلکہ اپنے ضمیروں کو کھلا رکھیے اور اپنے آپ کے سامنے خود جواب دہ ہوں، خود تنقید اور خود تنقیدی سے اپنے آپ کو گزاریے. اور اگین میں یہی کہوں گا، کیونکہ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں آپ کو سجیسٹ کر سکیں، اور نہ ہی ہمارا منصب جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے سیاسی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو کم از کم سیاسی مکالمے کو کی سوجھ بوجھ ہو ان میں، اور بدتازی جو ہے یہ کسی صورت میں بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. تو کئی ایک وزرائے اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم جیسے ہمارے ہاں بھی وہ جب پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہوتی تھی، اس کے سردار ابراہیم صاحب صدر ہوتے تھے، تو وہ تو وزیر اعظم کو یہ جانتے تھے کہ یہ تو صدر کا حق ہے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کی جگہ ممتاز راٹھور صاحب کو منتخب کر دیا تھا. تو کہیں اور لوگ بھی اسی طرح اپنے شاید عہدے کے بھرم میں بیٹھے ہوں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے. بظاہر تو تنویر الیاس صاحب ہے کہ بڑے چرچے ہیں، لیکن شاید کہ وہ وزیر اعظم نہ بن پائے. تو بہرحال ہم کسی کے لیے کوئی نہیں کرتے، ہمارا سب کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات ہیں، اور دعا یہی ہے کہ وہ کوئی بیٹھے اس کرسی پہ جو اس کرسی کا حق ادا کرنے کے لیے تھوڑا بہت اپنا خود کا ضمیر رکھتا ہو، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے تشخص اور ان کے حقوق سے اس کو کچھ نہ کچھ قرض ہو. کشمیری قوم سے ایک آخری ریکویسٹ ہے، پروگرام ختم کرنے سے پہلے 2 منٹ یا 1.5 منٹ لوں گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب کل انہوں نے جلسہ کیا، تقریر کی، اس کے بارے میں اتنا ہی عرض ہے. آواز میں تو آپ کی بے شک خلوص ہے، لیکن ذرا نقاب تو رخ سے اٹھائیے. ہم مانتے ہیں آپ بڑے غم گسار ہیں، لیکن یہ آستین میں کیا ہے دکھائیے. اب قافلے کے میرے لوگ بھی منزل شناسا ہیں، اگر آخر کہاں کا قصد ہے آپ کا ذرا کھل کر تو بتائیے. یہ 2 ریفرنڈم والی بات ہضم نہیں ہو رہی. اللہ حافظ ناظرین، کل شام کو پھر ملیں گے انشاءاللہ سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ. اللہ حافظ جی.